मैं कांग्रेस का सदर बनाया गया। 3 सितंबर 1939 को यूरोप में जंग छिड़ गई। उस महीने के ख़त्म होने से पहले ही पोलैंड जर्मनी के बाजुओं में साकित पड़ा हुआ था। पोलैंड के बाशिंदों की बेबसी में इजाफे के लिए सोवियत यूनियन ने उनकी ज़मीन के मशरक़ी निसफ हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। जब एक बार पोलैंड वालों की फ़ौजी मुदाफ़ियत को कुचल दिया गया तो यूरोप में एक इज़्तिराब आसा खामोशी फैल गई। फ्रांस और जर्मनी अपनी मुस्तहकम सरहदों से एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर मुखासिमतों को रोक दिया गया था। ऐसा लगता था कि हर शख्स इस इंतज़ार में है कि कुछ हो जाए, मगर उनके गैर मुतशक्किल अंदेशे मुबहम और गैर मुतय्यन थे। हिंदुस्तान में भी इंतज़ार और अंदेशे की एक कैफियत मौजूद थी। इस गैर यकीनी और अंदेशानाक पस मंज़र में कांग्रेस की सदारत के सवाल ने एक नई अहमियत इख्तियार कर ली। पिछले साल मुझे मजबूर किया जा रहा था कि यह मनसब कबूल कर लूँ, लेकिन मुख्तलिफ वजूह की बिना पर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने महसूस किया कि अब सूरत हाल कुछ और है, और अगर मैंने फिर इनकार किया तो अपने फ़र्ज़ से कोताही का मुर्तकिब होऊंगा। जंग में हिंदुस्तान की शमूलियत के सवाल पर गांधी जी से अपने इख्तिलाफ़ की तरफ मैं पहले ही इशारा कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि अब जबकि जंग छिड़ चुकी है, हिंदुस्तान को जमहूरी ताकतों के साथ ख़ुद को मुंसलिक कर लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मगर ये सवाल बहरहाल सामने था कि हिंदुस्तान खुद ग़ुलाम रहते हुए भला किस तरह दूसरे की आज़ादी के लिए लड़ सकता है। अगर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान फ़ौरन कर देती है तो तमाम हिंदुस्तानियों का ये फ़र्ज़ हो जाएगा कि जमहूरियत की खातिर अपना सब कुछ क़ुर्बान कर दें। इसीलिए मैं समझता था कि जंग के बहरान में ये मेरा फ़र्ज़ है कि जिस हैसियत में भी मुझसे कहा जाए मैं खिदमत अंजाम दूँ। चुनांचे गांधी जी ने जब दोबारा मुझसे कांग्रेस का सदर बनने की दरख्वास्त की तो मैं बिला तामुल रजामंद हो गया। सदारती इंतखाब के लिए कोई बाकायदा मुकाबला नहीं हुआ और वो उम्मीदवार जिसे मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था, भारी अक्सरियत से उसे शिकस्त हुई। रामगढ़ में इजलास हुआ और एक करारदाद मंजूर की गई जो बड़ी हद तक मेरे इन्हीं ख्यालात का इनकास करती है जिनका इजहार मैंने अपने सदारती खुतबे में किया था। करारदाद हस्बे ज़ेल थी। कांग्रेस का ये इजलास यूरोप में होने वाली जंग के नतीजे में रूनुमा होने वाली संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल नेज़ इससे मुतालिक बरतानवी पॉलिसी पर गौर व खौस के बाद उन तजवीज़ों को जो पास की जा चुकी हैं और जंग की सूरत हाल पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी ने जो इक़दाम किए उन्हें मंजूर करता है और उनकी तस्दीक करता है। कांग्रेस ये समझती है कि हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत जिसकी हैसियत जंग में शरीक एक मुल्क की है, उसका वो ऐलान जिसमें हिंदुस्तान के अवाम का कोई जिक्र नहीं है और हिंदुस्तान के वसाइल का इस जंग में जिस तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है, ये सब कुछ अहानत आमेज़ है और इसे कोई भी आज़ादी पसंद और इज़्ज़त नफ्स का एहसास रखने वाली कौम कबूल या बर्दाश्त नहीं कर सकती। बरतानवी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान के बारे में हालिया ऐलानात ये ज़ाहिर करते हैं कि बरतानिया उज़्मा ये लड़ाई बुनियादी तौर पर इम्पीरियलिस्ट मकासद या अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की खातिर लड़ रहा है, जिसका इन्हिसार हिंदुस्तान के अवाम और उसी के साथ दूसरे एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के इस्तेहसाल पर है। इन हालात में ये साफ ज़ाहिर है कि कांग्रेस किसी भी तरह बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जंग में एक फ़रीक नहीं बन सकती, क्योंकि इसका मतलब इस इस्तेहसाल को जारी रखना और इसे मुस्तहकम बनाना होगा। इसीलिए कांग्रेस बरतानिया उज़्मा की तरफ से हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लड़ाई पर मजबूर किए जाने और जंग के मकसद से हिंदुस्तान के लोगों और वसीलों के इस्तेमाल किए जाने की सख्ती के साथ मजम्मत करती है। न तो हिंदुस्तानियों की भर्ती को न ही हिंदुस्तान में चंदा जमा करने की मुहिम को रज़ाकाराना इमदाद समझा जा सकता है। कांग्रेसी लोग या वो लोग जो कांग्रेस के ज़ेर असर हैं अपने आदमियों या सरमाए या सामान से जंग को जारी रखने में मदद नहीं कर सकते। इस करारदाद के ज़रिए कांग्रेस एक बार फिर ये बता देना चाहती है कि मुकम्मल आज़ादी से कम कोई भी बात हिंदुस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल न होगी। हिंदुस्तानी आज़ादी इम्पीरियलिज़म के हल्के में अपने वजूद को कायम नहीं रख सकती और शहनशाही ढांचे के अंदर डोमिनियन या कोई भी दूसरी हैसियत हिंदुस्तान के लिए कुल्लियतन नाकाबिल इतलाक़ है, एक अजीम कौम के वक़ार से मुताबिकत नहीं रखती और ये कई तरीक़ों से हिंदुस्तान को बरतानवी पॉलिसियों और इक़्तिसादी ढांचे से बांध कर रख देगी। हिंदुस्तान के अवाम ही बालिग राय दहिंदगी की बुनियाद पर मुंतखब की जाने वाली दस्तूर साज असम्बली के ज़रिए अपने आइन को मुनासिब शक्ल दे सकते हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों से अपने ताल्लुकात का तयन कर सकते हैं। कांग्रेस ये राय भी रखती है कि जहां वो हमेशा की तरह फ़िरका वाराना हम आहंगी के हुसूल की खातिर कोशा रहेगी, इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है।
سوائے ایک دستور ساز اسمبلی کے جس میں حتی الامکان تمام تسلیم شدہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ایک معاہدے کے ذریعے کی جائے گی جو مختلف اکثریتی اور اقلیتی گروپوں کے منتخب نمائندوں کے مابین ہوگا، یا پھر اگر یہ معاہدہ کسی نتیجہ خیز نقطے تک نہیں پہنچ سکا تو ثالثوں سے مدد لی جائے گی۔ ہندوستان کا آئین آزادی، جمہوریت اور قومی اتحاد پر مبنی ہونا چاہیے، اور کانگریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتی ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ ایک ایسے آئین کو اپنا نصب العین بنایا ہے جس میں گروہ اور فرد کو مکمل آزادی اور ترقی کے مواقع کی ضمانت دی گئی ہو، اور جس میں سماجی ناانصافیوں کی جگہ ایک زیادہ منصفانہ سماجی نظام کو قبولیت دی جائے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد سے صدارت کا چارج لینے کے بعد میرے ابتدائی اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ ورکنگ کمیٹی کو از سر نو تشکیل دیا جائے۔ 10 اراکین نئی اور پرانی کمیٹی میں مشترک تھے، جن کے نام یہ ہیں: شریمتی سروجنی نائیڈو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سیٹھ جمنا لال بجاج خازن، شری جے بی کرپلانی جنرل سیکرٹری، خان عبد الغفار خان، شری بھولا بھائی دیسائی، شری شنکر راؤ دیو، ڈاکٹر پرفل چندر گھوش، ڈاکٹر راجندر پرساد اور خود میں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کی کمیٹی میں ایک نمایاں نام جو غائب تھا جواہر لال نہرو کا تھا۔ میں انہیں واپس لایا اور شری سی راج گوپال آچاری، ڈاکٹر سید محمود اور مسٹر آصف علی کا بھی اضافہ کیا۔ ایک 15ویں نام کا اعلان بعد کو کیا جانا تھا، لیکن کانگریس کے اجلاس کے فوراً بعد ہم گرفتار کر لیے گئے اور وہ جگہ مدت تک خالی پڑی رہی۔ کانگریس کی تاریخ میں یہ ایک بہت اندیشہ ناک وقت تھا۔ ہم باہر کے دنیا کو متزلزل کر دینے والے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ پریشان کن ہمارے باہمی اختلافات تھے۔ میں کانگریس کا صدر تھا اور چاہتا تھا کہ اگر ہندوستان آزاد ہو جائے تو اسے جمہوریتوں کے کیمپ میں شامل کرا دوں۔ ایک مقصد جس کا ہندوستان کو بہت شدید احساس تھا جمہوریت تھی۔ ہمارے راستے کی اکیلی رکاوٹ ہندوستان کی غلامی تھی۔ گاندھی جی بہرحال یہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے اصل مسئلہ امن کا تھا، ہندوستان کی آزادی کا نہیں۔ میں نے کھلے عام یہ کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس امن کی کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کا ایک اعلی کار ہے۔ چنانچہ گاندھی جی کا اٹھایا ہوا سوال میرے نزدیک بے معنی تھا، مگر بہرنو گاندھی جی اپنے خیالات بدل نہیں سکتے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہندوستان کو جنگ سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ وائسرائے سے ملے اور ان کے سامنے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ برطانوی عوام کے نام انہوں نے ایک کھلا خط بھی لکھا جس میں ان سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ انہیں ہٹلر سے لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ روحانی طاقت کے ذریعے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ تمام تر حیران کن نہیں کہ برطانوی دلوں پر گاندھی جی کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تک فرانس پہلے ہی مات کھا چکا تھا اور جرمنی کی طاقت اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ یہ وقت گاندھی جی کے لیے بہت مشکل تھا۔ گاندھی جی نے دیکھ لیا کہ جنگ دنیا کو تباہ کیے دیتی تھی اور وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ وہ اس درجہ مایوس تھے کہ کئی موقعوں پر انہوں نے خودکشی تک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ جنگ کی لائی ہوئی صعوبتوں کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنے ہاتھوں اپنی جان لے کر اس صورتحال کا گواہ بننے سے انکار تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بار بار مجھ پر دباؤ ڈالا کہ ان کے خیالات کی حمایت کروں۔ میں نے بہت گہرائی سے اس مسئلے پر غور کیا، لیکن اپنے آپ کو قائل نہ کر سکا۔ میرے لیے عدم تشدد پالیسی کا معاملہ تھا، مسلک کا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ہندوستانی حسب منشا ہاتھ میں تلوار اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ملک میں اس وقت جو حالات موجود تھے ان کے پیش نظر گاندھی جی کا طریقہ درست تھا۔ عدم تشدد کے ذریعے ہمارا لڑنے کا فیصلہ اسی لیے حالات کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ میرے یا دوسرے بہت سے ہندوستانیوں کے لیے یہ معاملہ عقیدے یا مسلک کا نہیں تھا۔ اگر آزادی لڑائی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی تو بے شک ہم لڑائی میں شریک ہو جاتے۔ اس بنیادی مسئلے پر بھی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا۔ ابتدائی مراحل میں پنڈت نہرو، سردار پٹیل، شری راج گوپال آچاری اور خان عبد الغفار خان نے میری حمایت کی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، آچاریہ کرپلانی اور شری شنکر راؤ دیو بہرحال دل و جان سے گاندھی جی کے ساتھ تھے۔ وہ ان سے اس امر پر متفق تھے کہ ایک بار اگر یہ مان لیا جائے کہ آزاد ہندوستان جنگ میں شریک ہو سکتا تھا تو پھر آزادی کے لیے ہندوستان کی پرامن جد و جہد کی بنیاد ہی ہوا ہو جائے گی۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا تھا کہ آزادی کی خاطر ایک اندرونی جد و جہد اور جارحیت کے خلاف ایک بیرونی جد و جہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیے لڑائی ایک بات تھی، ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد لڑنا دوسری بات تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان دونوں مسئلوں کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جولائی سن 1940 میں AICC کے پونا اجلاس میں یہ معاملات فیصلہ کن موڑ تک آن پہنچے۔
کانگریس کے رام گڑھ اجلاس کے بعد یہ ورکنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی۔ بحیثیت صدر میں نے کمیٹی کے سامنے مسئلہ اس شکل میں پیش کر دیا جس شکل میں میں اسے دیکھتا تھا۔ کمیٹی نے میرے خیالات کی تصدیق کی، چنانچہ 2 قراردادیں منظور ہوئیں۔ پہلی قرارداد میں کانگریس کے اس ایقان کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی پانے کے لیے عدم تشدد کی پالیسی ہی درست ہے اور اسے باقی رکھنا چاہیے۔ دوسری میں یہ کہا گیا تھا کہ نازی ازم اور جمہوریت کے مابین جنگ میں ہندوستان کی صحیح جگہ جمہوری کیمپ میں تھی۔ بہرحال جب تک کہ وہ خود آزاد نہ ہو جائے وہ جمہوریتوں کی جنگی کوششوں میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قراردادیں بالآخر جس شکل میں منظور کی گئیں وہ میرے ڈرافٹ پر مبنی تھیں۔ جب وہ قرارداد جس میں عدم تشدد کو ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی بنیاد کہا گیا تھا منظور ہوا تو گاندھی جی بہت خوش ہوئے۔ جنگ کی طرف میرے رویے کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ گاندھی جی کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ AICC کانگریس کی عدم تشدد کی پالیسی سے کہیں دستبردار نہ ہو جائے۔ مبارکباد کے ایک ٹیلی گرام میں جو انہوں نے مجھے بھیجا اس میں یہ کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی خاص طور پر ہے کہ میں نے اندرونی جدوجہد میں عدم تشدد کے مقصد کی وکالت کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ملک کے موجودہ مزاج کو دیکھتے ہوئے AICC میری اس تجویز کو فوراً مان لے گی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اسے جنگ میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اس کے پیش نظر انہیں شک تھا کہ میں AICC کو اپنی اندرونی جدوجہد کے سلسلے میں عدم تشدد پر قرارداد کی منظوری کے لیے آمادہ نہ کر سکوں گا۔ بہرحال ورکنگ کمیٹی کے اراکین جنگ کی طرف اپنے رویے کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہونے لگے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ بھول نہیں پا رہا تھا کہ گاندھی جی اصولی طور پر جنگ میں کسی بھی طرح کی شرکت کے خلاف ہیں۔ نہ ہی وہ یہ بھول سکتے تھے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں اپنی موجودہ جہتیں گاندھی جی ہی کی قیادت میں حاصل کی ہیں۔ اب وہ پہلی بار ایک بنیادی مسئلے پر گاندھی جی سے اختلاف کر رہے تھے اور انہیں تنہا چھوڑ رہے تھے۔ عدم تشدد میں ایک مسلک کے طور پر گاندھی جی کا پختہ یقین تھا، ان لوگوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونے لگا۔ پونا اجلاس کے 1 مہینے کے اندر سردار پٹیل نے اپنے خیالات بدل لیے اور گاندھی جی کا موقف اپنا لیا۔ دوسرے اراکین بھی پس و پیش میں پڑ گئے۔ جولائی سن 1940 میں ڈاکٹر راجندر پرساد اور ورکنگ کمیٹی کے دوسرے کئی اراکین نے مجھے لکھا کہ جنگ کی بابت گاندھی جی کے خیالات میں وہ پختہ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کانگریس انہی خیالات پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میرے خیالات مختلف تھے اور AICC نے پونا میں میری حمایت کی تھی اس لیے ان دستخط کنندگان کو شک تھا کہ اب وہ اپنی ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی حیثیت کو بدستور باقی رکھ سکتے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی میں ان کی نامزدگی صدر کے ساتھ تعاون کے لیے کی گئی تھی، لیکن اب چونکہ ایک بنیادی مسئلے پر ان کو اختلاف ہو چلا تھا اس لیے اب کوئی صورت سوائے اس کے نہیں رہ گئی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے اس مسئلے پر گہرائی سے سوچ بچار کیا تھا اور اس خیال سے مجھے خفت کا احساس نہ ہو وہ اس وقت تک ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہنے پر تیار تھے جب تک کہ ان کے اختلافات کا کوئی فوری اطلاق عملاً درکار نہ ہو۔ تاہم اگر برطانوی حکومت نے میری شرطیں قبول کر لیں اور جنگ میں شرکت کا سوال سچ مچ سامنے آ گیا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر مجھے یہ صورتحال منظور ہو تو وہ ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہنے پر آمادہ ہیں، بصورت دیگر اسی خط کو ان کا استعفیٰ نامہ بھی سمجھ لیا جائے۔ مجھے اس خط کو پا کر شدید تکلیف پہنچی جس پر جواہر لال اور راجا جی کو چھوڑ کر ورکنگ کمیٹی کے سبھی اراکین نے دستخط کیے تھے، یہاں تک کہ خان عبدالغفار خان نے بھی، جو میرے سب سے پرجوش حمایتیوں میں شامل تھے۔ اب اپنے خیالات تبدیل کر لیے تھے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایسے کسی خط کی توقع نہیں تھی۔ میں نے جواب میں فوراً یہ لکھا کہ میں پوری طرح ان کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں اور ان کے موقف کو قبول کرتا ہوں۔ برطانوی حکومت کے موجودہ رویے کی روشنی میں ہندوستانی آزادی کے تسلیم کیے جانے کی مشکل ہی سے کوئی امید کی جا سکتی تھی۔ جب تک برطانوی رویہ بدلتا نہیں، جنگ میں شرکت کا سوال ایک طرح کا مکتبی مسئلہ ہی بنا رہے گا۔ اس لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہیں۔ اگست سن 1940 میں وائسرائے نے مجھے ایک وسیع تر اور پہلے سے زیادہ اختیارات رکھنے والی مجلس منتظمہ کی بنیاد پر حکومت میں کانگریس کی شمولیت کے بارے میں گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ تک کیے بغیر میں نے یہ پیشکش نامنظور کر دی۔ مجھے ایسا لگا کہ کانگریس کے مطالبہ آزادی اور وائسرائے کی مجلس منتظمہ میں اضافے کی پیشکش کے مابین کوئی مشترک بنیاد نہیں ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر وائسرائے سے ملاقات کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ بہت سے کانگریسی میرے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول کرنی چاہیے تھی اور وائسرائے سے ملنا چاہیے تھا، لیکن مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔
اس واقعے پر گاندھی جی کا رد عمل کانگریسیوں کی اکثریت کے رد عمل سے خاصا مختلف تھا۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس میں میرے فیصلے کی پوری تائید کی گئی تھی۔ ان کے خیال میں وائسرائے سے ملاقات کرنے سے میرا انکار ایک عطیہ غیبی کی علامت تھا۔ خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ ہندوستان اس جنگ میں شریک ہو۔ گاندھی جی کے نزدیک یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر میں نے وائسرائے سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ قصہ ختم ہو گیا، لیکن اگر اس کے برعکس میں نے وائسرائے سے ملاقات کر لی ہوتی تو گاندھی جی کو ڈر تھا کہ ایک سمجھوتا ہو گیا ہوتا اور ہندوستان جنگ میں ملوث ہو جاتا۔ اس کے فوراً بعد گاندھی جی نے انگریزوں کے نام ایک اور اپیل جاری کی۔ انہوں نے پھر یہ درخواست کی کہ وہ اسلحوں سے دستبردار ہو جائیں اور ہٹلر کا مقابلہ روحانی طاقت کے بل پر کریں۔ برطانوی عوام کے نام اس خط کو کافی نہ سمجھتے ہوئے گاندھی جی لارڈ لنلتگو سے بھی ملے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کا یعنی گاندھی جی کا نقطہ نظر قبول کر لیں اور اسے برطانوی حکومت کو بھی پہنچا دیں۔ جب گاندھی جی نے لارڈ لنلتگو سے یہ کہا کہ برطانوی عوام کو ہتھیار چھوڑ کر روحانی طاقت کے ساتھ ہٹلر کی مخالفت کرنی چاہیے، تو لارڈ لنلتگو اس مشورے پر، جسے وہ غیر معمولی سمجھتے تھے، بھونچک کے رہ گئے۔ ان کا عام معمول یہ تھا کہ وہ گھنٹی بجا کر ایک ADC کو بلاتے تھے جو رخصت ہوتے وقت گاندھی جی کو کار تک پہنچاتا تھا۔ اس موقع پر وہ اتنے حیران ہوئے کہ نہ تو گھنٹی بجائی نہ الوداع کہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاندھی جی ایک خاموش اور حیرت زدہ وائسرائے کو چھوڑ کر باہر نکلے اور اپنی کار تک کا راستہ خود ہی تلاش کیا۔ گاندھی جی نے مجھ سے اس واقعے کا ذکر اپنے مخصوص مزاح کے ساتھ کیا۔ کانگریس میں اندرونی بحث جاری رہی۔ جہاں تک گاندھی جی کا تعلق ہے، کانگریس کو کسی بھی حالت میں جنگ میں شریک نہیں ہونا تھا۔ میں نے اس حد تک ان سے اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے بنیادی رویوں میں جہاں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، وہیں اس امر پر ہمارا اتفاق بھی تھا کہ موجودہ صورتحال میں ہندوستان کو انگریزوں کے تئیں اپنا تمام تعاون روک لینا چاہیے۔ چنانچہ میری پالیسی اور گاندھی جی کے مسلک میں تصادم محض اصولی نوعیت کا رہا۔ انگریزوں کے رویے نے ہمیں عمل کے میدان میں متحد کر دیا، گرچہ ہمارے بنیادی رویے ایک دوسرے سے مختلف رہے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ موجودہ سیاق میں کانگریس کو کرنا کیا چاہیے۔ ایک سیاسی تنظیم کے طور پر وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی تھی جبکہ ساری دنیا میں ہولناک واقعات رونما ہو رہے تھے۔ پہلے پہل گاندھی جی کسی بھی طرح کی تحریک کے مخالف تھے، کیونکہ تحریک ہندوستانی آزادی کے مسئلے کو لے کر ہی ممکن تھی، اور اس میں یہ رمز بھی چھپا ہوا تھا کہ ایک بار آزادی مل گئی تو ہندوستان جنگ میں شریک ہو جائے گا۔ دہلی اور پونا کی میٹنگوں کے بعد جب انگریزوں نے کانگریس کی تعاون کی پیشکش ٹھکرا دی تو گاندھی جی نے سول نافرمانی کی ایک محدود تحریک کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ مردوں اور عورتوں کو ہندوستان کے جنگ میں کھینچے جانے کے خلاف انفرادی طور پر احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ کھلے عام جنگی کوششوں سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھیں گے اور اپنی گرفتاری کی پیشکش کریں گے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے بڑے پیمانے پر اور زیادہ سرگرم ہونی چاہیے، لیکن گاندھی جی راضی نہیں ہوئے، چونکہ وہ اس سے آگے جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ آخرکار میں نے یہ بات مان لی کہ کم سے کم انفرادی ستیہ گرہ کی تحریک شروع ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ ونوبا بھاوے کو پہلے انفرادی ستیہ گرہی اور جنگ کے غیر مسلح مخالف کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ بھاوے کے بعد دوسرے رضاکار کے طور پر پنڈت نہرو نے اپنے آپ کو پیش کیا اور گاندھی جی نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ پھر بہت سے دوسرے لوگ آتے چلے گئے اور جلد ہی انفرادی ستیہ گرہ کی ایک ملک گیر تحریک چل نکلی۔ اس تحریک کا ماحصل یہ تھا کہ گرچہ عدم تشدد کی طرف اپنے رویے میں مجھے گاندھی جی سے شدید اختلاف تھا، لیکن جو پروگرام واقعتاً عمل میں آیا وہ ایسا تھا جس پر ہم دونوں متفق تھے۔ کبھی کبھار اس طرح کی انفرادی ستیہ گرہ میں ایک مضحک پہلو بھی نکل آتا تھا۔ پنجاب کا ایک کارکن تھا جس نے گاندھی جی یا ورکنگ کمیٹی کی اجازت حاصل کیے بغیر ستیہ گرہ کی پیشکش کی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو کانگریس کی واضح ہدایات کے برخلاف اس نے اپنا دفاع پیش کیا۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے مجسٹریٹ نے سزا کے طور پر 1 آنے کی رقم کا جرمانہ عائد کیا اور اپنی ہی جیب سے ادائیگی کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پنجاب میں تحریک کی ایسی ہنسی اڑی کہ معاملات کی درستگی کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا۔ واپس آتے ہوئے لاہور میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بھی مزاح کے عنصر سے خالی نہیں تھی۔ صبح سویرے ایک پیالی چائے کی خاطر میں ریفریشمنٹ کار کی طرف جا رہا تھا۔ اسی وقت سپرنٹینڈنٹ پولیس نے آداب اور اسی کے ساتھ ایک وارنٹ پیش کیا۔ میں نے متانت سے جواب دیا، یہ خصوصی امتیاز جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے اسے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ آپ نے مجھے گرفتار کر لیا اس سے پہلے کہ مجھے انفرادی ستیہ گرہ پیش کرنے کا موقع مل جاتا۔ مجھے 2 سال قید کی سزا ملی اور مجھے نینی جیل میں رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر کاٹجو بھی وہاں میرے پاس ہی آ گئے۔
ہم نے بہرحال سزا کی مدت پوری نہیں کی کیونکہ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والے دو اہم واقعات نے جلد ہی جنگ کا پورا مزاج تبدیل کر دیا۔ ان میں پہلا واقعہ جون سن 1941 میں سوویت روس پر جرمنی کا حملہ تھا۔ پھر 6 مہینے کے اندر پرل ہاربر کے مقام پر جاپان نے USA یعنی امریکہ کو نشانہ بنایا۔ سوویت روس پر جرمنی کے اور USA پر جاپان کے حملے نے اس جنگ کو سچ مچ عالمی بنا دیا۔ سوویت روس پر جرمن حملے سے پہلے یہ جنگ بس مغربی یورپین ملکوں کے مابین تھی۔ جرمن حملے نے جنگ کے محاذوں کو پھیلا کر ایسے وسیع علاقوں تک پہنچا دیا جو ابھی بچے ہوئے تھے۔ USA یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کو اچھی خاصی امداد دے رہا تھا، لیکن اب تک خود جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ امریکی بر اعظم کو ابھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پرل ہاربر پر جاپان کے حملے نے USA کو بھی اس طوفان میں کھینچ لیا اور جنگ صحیح معنوں میں عالمی ہو گئی۔ ابتدائی منزلوں میں جاپان کی حیران کن کامیابی جنگ کو ہندوستان کے عین دروازے تک لے آئی۔ چند ہفتوں کے اندر جاپان نے ملایا اور سنگاپور پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ جلد ہی برما پر، جو سن 1937 سے پہلے ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس میں صاف نظر آتا تھا کہ خود ہندوستان پر بھی حملہ کر دیا جائے گا۔ جاپانی جہاز خلیج بنگال میں پہلے ہی دکھائی دیے تھے اور جلد ہی جزائر انڈمان اور نکوبار جاپانی بحریے کی گرفت میں آ گئے۔ جنگ میں جاپان کی شمولیت کے ساتھ USA کو جنگ کی براہ راست ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے یہ دقت آنے سے پہلے ہی انگریزوں کو مشورہ دیا تھا کہ انہیں ہندوستان سے مفاہمت کر لینی چاہیے۔ اب اس نے برطانیہ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ہندوستانی مسئلے کو حل کرے اور ہندوستان کا رضامندانہ تعاون حاصل کرے۔ گو کہ اس وقت یہ بات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن صدر روزویلٹ نے پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے فوراً بعد برطانوی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ہندوستانی لیڈروں سے مصالحت کر لینی چاہیے۔ ہندوستان کی حکومت ان درخواستوں کو تمام و کمال نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اور ایک خاص نقطے تک اس نے اپنی پالیسی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر سن 1941 میں وائسرائے نے طے کیا کہ جواہر لال کو اور مجھ کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ جنگ کی بدلی ہوئی صورتحال پر کانگریس کے رد عمل کو پرکھنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ سرکار ہمارے رد عمل کو دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے بعد یہ طے کرنا چاہتی تھی کہ کیا دوسروں کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں میری رہائی ضروری تھی کیونکہ جب تک مجھے آزاد نہ کیا جاتا ورکنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ذہنی اذیت کی ایک کیفیت میں مبتلا تھا۔ جس وقت رہائی کا پروانہ مجھ تک پہنچا، واقعہ یہ ہے کہ جب مجھے آزاد کیا گیا تو مجھے ایک طرح کی تصحیق کا احساس ہوا۔ پچھلے تمام مواقع پر جیل سے رہائی اپنے ساتھ جزوی کامیابی کا ایک احساس لے کر آتی تھی۔ اس بار میں نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ اگرچہ جنگ کو جاری ہوئے 2 برس سے کچھ اوپر ہو چکے ہیں، ہم ہندوستانی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکے۔ ہم اپنی تقدیر کے مالک نہیں بلکہ حالات کے شکار معلوم ہوتے تھے۔ اپنی رہائی کے فوراً بعد میں نے باردولی کے مقام پر ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی۔ گاندھی جی وہیں مقیم تھے اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ میٹنگ وہیں رکھی جائے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا اور فوراً یہ محسوس کر لیا کہ ہم دونوں میں مزید فاصلہ بڑھ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف اصول کے سوال پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا، لیکن اب ایک اور بنیادی اختلاف صورتحال کے ان کے تجزیے اور میرے تجزیے میں پیدا ہو چکا تھا۔ لگتا تھا گاندھی جی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان کو آزاد تسلیم کرنے پر آمادہ اور رضامند ہو گئی ہے اگر ہندوستان جنگی کوششوں میں اپنے پورے تعاون کی پیشکش کر سکے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ گرچہ حکومت پر غلبہ قدامت پسندوں کا ہے اور مسٹر چرچل وزیر اعظم ہے، لیکن جنگ ایک ایسی منزل پر پہنچ گئی ہے جہاں انگریزوں کے پاس تعاون کی قیمت کے طور پر ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرا اپنا جائزہ بالکل مختلف تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ برطانوی حکومت ہمارے تعاون کے لیے خلوص کے ساتھ مضطرب ہے، لیکن تاحال وہ ہندوستان کو آزاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ جو کر سکتی ہے یہ ہوگا کہ وسیع تر اختیارات کے ساتھ ایک نئی مجلس منتظمہ کی تشکیل کر دے اور اس میں کانگریس کو مناسب نمائندگی دے دے۔ اس مسئلے پر ہم نے طویل بحثیں کی، لیکن میں گاندھی جی کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ رہائی کے جلدی ہی بعد میں نے کلکتہ میں ایک پریس کانفرنس کی۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا کانگریس جنگ کی طرف اپنی پالیسی بدلنے پر رضامند ہے تو میں نے جواب دیا کہ اس کا انحصار برطانوی حکومت کے رویے پر ہے۔ اگر حکومت اپنا رویہ بدلے گی تو کانگریس بھی بدل لے گی۔ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ جنگ کی طرف کانگریس کا رویہ کسی ایسے عقیدے کا مزاج نہیں رکھتا جو تغیر سے بری ہو۔ پھر مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر جاپان ہندوستان پر حملہ کر دے
تو ہندوستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک لمحے کی جھجک کے بغیر جواب دیا کہ ملک کے دفاع کی خاطر تمام ہندوستانیوں کو تلوار اٹھا لینی چاہیے۔ میں نے مزید کہا، ہم یہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ زنجیریں جنہوں نے ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑ رکھا ہے ہٹا دی جائیں۔ ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لندن کے ڈیلی نیوز اور دی ٹائمز نے اس انٹرویو پر تبصرہ کیا اور کہا کہ اس سے گاندھی جی اور کانگریس لیڈرشپ کی رائےوں میں اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ گاندھی جی نے جنگ کی طرف ایک ناقابل تغیر رویہ اختیار کر لیا تھا جس نے مذاکرات کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی تھی۔ اس کے برخلاف میرے بیان میں ایک سمجھوتے کی امید موجود تھی۔ جب ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو گاندھی جی نے برطانیہ کے اخباری تبصرے کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ تبصرے ایک حد تک ان پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ان کے اس ایقان کو تقویت پہنچائی ہے کہ اگر جنگ میں کانگریس تعاون کی پیشکش کرے تو برطانوی حکومت اپنا رویہ تبدیل کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ اس سوال پر کہ کانگریس کا رویہ کیا ہونا چاہیے 2 روز تک بحث جاری رہی، لیکن کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ گاندھی جی اپنے اس خیال پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے کہ عدم تشدد ایک مسلک ہے اور کسی بھی حالت میں اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجتاً ان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت کو تسلیم کر لیں۔ میں نے اپنا پچھلا خیال دہرا دیا کہ کانگریس کو زیادہ زور ہندوستان کی آزادی پر دینا چاہیے، نہ کہ ایک مسلک کی حیثیت سے عدم تشدد پر۔ مشکل ترین مسائل کا حل ڈھونڈ نکالنے کی گاندھی جی میں جو حیرت انگیز استعداد تھی، اس کی نمایاں تصدیق اس واقعے سے ہوتی ہے کہ اس اندھی گلی سے نکلنے کا ایک فارمولہ بھی گاندھی جی نے نکال لیا جو دونوں متخالف نقاط نظر کے لیے اطمینان بخش ہو سکتا تھا۔ ان میں اپنے خلاف جانے والے نقطہ نظر کی منصفانہ ترجمانی اور تفہیم کی بھی ایک عجیب و غریب صلاحیت تھی۔ جب انہوں نے جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے سوال پر میرے بے لوچ رویے کو دیکھا تو انہوں نے مجھ پر اسے بدلنے کے لیے مزید دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کے برعکس انہوں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے ایک قرارداد پیش کر دی جو دیانت داری کے ساتھ میرے نقطہ نظر کی ترجمان تھی۔ جلدی ہی ہندوستان کی سیاسی صورتحال میں ایک اور اہم تبدیلی ہوئی۔ جنگ چھڑتے ہی سبھاش چندر بوس نے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد جنگی کوششوں کی سرگرم مخالفت تھا۔ ان کی سرگرمیوں نے انہیں جیل پہنچا دیا، لیکن انہوں نے بطور احتجاج فاقہ شروع کر دیا تو وہ رہا کر دیے گئے۔ 26 جنوری 1941 کو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا گیا اور لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ مارچ سن 1942 میں ایسے تمام شبہات دور ہو گئے جب ان کی ایک تقریر برلن ریڈیو سے سنی گئی۔ اب یہ صاف تھا کہ وہ جرمن پہنچ چکے ہیں اور وہیں سے انگریزوں کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اسی دوران میں ہندوستان پر انگریزی تسلط کے خلاف جاپانی پروپیگنڈے نے ایک نئی شدت اختیار کر لی۔ جرمنی اور جاپان سے اس پروپیگنڈے کے نتیجے نے ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ بہت سے لوگ جاپان کی طرف سے وعدوں میں کشش محسوس کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ جاپان ہندوستان کی آزادی اور ایشیا کے استحکام کے لیے سرگرم ہے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ جاپانی حملے نے برطانوی اقتدار کو کمزور کر دیا ہے، اس سے ہماری جدوجہد آزادی کو مدد ملی ہے اور ہمیں صورتحال کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے ملک میں اس خیال کے لوگوں کا ایک حلقہ بن گیا جس کی ہمدردیاں بتدریج جاپان کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ ایک اور نقطہ بھی تھا جس پر صورتحال کے میرے جائزے اور گاندھی جی کے جائزے میں فرق تھا۔ گاندھی جی اب اس خیال کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوتے جا رہے تھے کہ اتحادی یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کا نتیجہ جرمنی اور جاپان کی فتح کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، یا بہتر سے بہتر بات یہ ہو سکتی ہے کہ جمود کی ایک فضا پیدا ہو جائے۔ جنگ کے انجام کی بابت گاندھی جی نے اپنی رائے کا اظہار واضح لفظوں میں نہیں کیا، لیکن ان سے بات چیت کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ اتحادیوں کی کامیابی کے سلسلے میں ان کا شک زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سبھاش بوس کے بچ کر جرمنی نکل جانے نے بھی گاندھی جی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے سبھاش بوس کی بہت سی سرگرمیوں کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے ان کے خیالات میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بہت سی باتوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ ہندوستان سے بھاگ نکلنے میں سبھاش بوس نے جس ہمت اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا تھا اسے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبھاش بوس کے لیے ان کی اس قدر شناسی نے غیر شعوری طور پر جنگ کی پوری صورتحال کے سلسلے میں ان کے خیال کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ یہ پسندیدگی بھی ان اسباب میں شامل تھی جنہوں نے ہندوستان میں کرپس مشن کے دوران گفت و شنید پر ایک تقدر کی کیفیت طاری کر دی۔ میں اگلے باب میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کرپس کی لائی ہوئی تجویزوں اور ان اسباب پر گفتگو کروں گا جن کی وجہ سے ہم نے ان تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔
لیکن یہاں میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کرپس کی آمد سے ذرا ہی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ ایک اچانک خبر یہ آئی کہ سبھاش بوس ایک ہوائی حادثے میں ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے ہندوستان میں سنسنی پھیلا دی اور دوسروں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سبھاش بوس کی والدہ کو ایک تعزیتی پیغام بھیجا جس میں ان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے لیے ان کے بیٹے کی خدمات کو زبردست خراج تحسین ادا کیا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ رپورٹ غلط تھی۔ بہرنو کرپس نے مجھ سے شکایت کی کہ انہیں گاندھی جی جیسے کسی شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ سبھاش بوس کے بارے میں ایسے تعریفی کلمات استعمال کریں گے۔ گاندھی جی عدم تشدد میں پختہ یقین رکھنے والے تھے، جبکہ سبھاش بوس نے کھلم کھلا محوری طاقتوں کا ساتھ دیا تھا اور میدان جنگ میں اتحادیوں کی شکست کے لیے ایک زوردار پروپیگنڈا چلا رکھا تھا۔ چین کی طرف گریز۔ میں اس تشویش کی طرف اشارہ کر چکا ہوں جس کا اظہار پریزیڈنٹ روزویلٹ نے جنگ میں ہندوستان کی رضامندانہ شمولیت کے سلسلے میں کیا تھا۔ جنرلسیمو چیانگ کائی شیک بار بار اسی خیال کا اعادہ کر رہے تھے۔ مخاصمتوں کے چھڑتے ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے مفاہمت کر لینی چاہیے، اور ان کا یہ اصرار پرل ہاربر جاپان کے حملے کے بعد اور بڑھ گیا۔ جاپانی مداخلت کا ایک فطری نتیجہ جنرلسیمو چیانگ کائی شیک اور چینی حکومت کی اہمیت میں اضافہ کرنا تھا۔ یو ایس اے، یو کے، یو ایس ایس آر اور فرانس کی طرح اب چین کا شمار بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں کیا جانے لگا۔ چیانگ کائی شیک نے برطانوی حکومتوں پر مسلسل یہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کر لے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ جب تک ہندوستان رضامندانہ طور پر جنگ میں شریک نہیں ہو جاتا، اس کی طرف سے وہ مدد نہیں مل سکے گی جس کا وہ اہل ہے۔ جنگ چھڑنے سے کچھ عرصہ پہلے جواہر لال نے جنوبی چین کا دورہ کیا تھا۔ چیانگ کائی شیک ان کے میزبان تھے اور اس طرح ان سے قریبی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں براہ راست معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ جواہر لال کے دورے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ چیانگ کائی شیک نے ایک مشن ہندوستان کو روانہ کیا اور انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کی حیثیت سے میرے نام ایک خط لکھا۔ اپنے خط میں ہندوستان کی آرزوؤں کے تئیں انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی فلاح و بہبود کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کی تھی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود انہیں ہندوستان آ کر وائسرائے اور کانگریسی لیڈروں سے ملاقات کرنی چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ انہیں امید تھی کہ یہ اقدام جنگی کوششوں سے ہندوستان کے قومی رہنماؤں کی وابستگی میں معاون ہوگا۔ میں دہلی میں تھا اور آصف علی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ فروری سن 1942 کے نصف اول میں چیانگ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چند روز بعد مجھے مادام چیانگ کائی شیک کا یہ پیغام موصول ہوا کہ ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گی۔ اس کے جلدی ہی بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان جاری کیا گیا کہ جنرلسیمو اور مادام چیانگ کائی شیک حکومت ہند کے مہمانوں کی حیثیت سے دلی آ رہے ہیں۔ جنرلسیمو اور مادام چیانگ کائی شیک 9 فروری سن 1942 کو دہلی پہنچے۔ ان کی آمد کے 2 روز بعد میں اور جواہر لال ان سے ملنے کے لیے گئے۔ ان سے بات چیت میں ایک دشواری یہ تھی کہ انہیں کوئی بھی غیر ملکی زبان نہیں آتی تھی۔ ایک ترجمان بے شک ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہماری گفتگو فطری طور پر سست رو اور قدرے رسمی ہو کر رہ گئی تھی۔ جنرلسیمو نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ سہارے کی محتاج قوم 2 میں سے ایک ہی راستے کی مدد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، ایک طویل ابتدائی تقریر کی۔ یا تو وہ تلوار اٹھا لے اور غیر ملکیوں کو اپنے یہاں سے مار بھگائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پرامن ذرائع سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آزادی کی سمت رفتار بتدریج ہوگی۔ سیلف گورنمنٹ سوراج کی طرف ترقی قدم بقدم ہوگی تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا قومی آمر کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہے، یہی 2 طریقے موجود ہیں۔ جنرلسیمو نے کہا کہ چین اس اصول کے معقول ہونے کی روشن مثال ہے۔ چین میں قومی تحریک سن 1911 میں شروع ہوئی، لیکن آزادی کی منزل تک پہنچنے سے پہلے اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ہندوستان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ بے شک ہندوستانیوں کو ہی کرنا ہوگا کہ وہ اپنے مقصد کا حصول کس طرح کریں گے۔ جنرلسیمو کا کہنا یہ تھا کہ اس صورتحال کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا کہ اگر آزادی ایک ضرب میں حاصل نہ ہو تو پھر ہندوستان کو تدریجی مراحل کے واسطے سے اس کا حصول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس تمام عرصے میں انہوں نے برطانوی حکومت سے رابطہ بنائے رکھا تھا اور برطانوی وزیر اعظم کو تفصیلی سندیسے بھجوائے تھے۔
انہیں اس کی طرف سے ایک جواب بھی موصول ہوا تھا اور انہیں یقین ہے کہ اگر ہندوستانی دانشمندی اور تدبر سے کام لیتے رہے تو جنگ کی صورتحال سے وہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل اسیمو نے مجھ سے پوچھا، ہندوستان کا صحیح رشتہ کس سے ہے؟ اس کی جگہ نازی جرمنی کے ساتھ ہے یا جمہوریتوں کے ساتھ؟ میں نے جواب دیا، مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ اگر ہمارے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں تو میں اس مقصد کے لیے کوئی بھی کوشش باقی نہیں چھوڑوں گا کہ ہندوستان جمہوریتوں کے کیمپ میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد جنرل اسیمو نے خطیبانہ انداز کا ایک سوال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسان کی کثیر آبادیوں کے لیے اس عالمی جنگ میں اصل مسئلہ ایک ہی ہے، آزادی یا غلامی۔ ان اونچے دعووں کے پیش نظر کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ کسی طرح کی شرطوں پر اصرار کیے بغیر ہم UK اور چین کا ساتھ دیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہم جمہوری کیمپ میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں، بشرطے کہ ہم آزاد ہوں اور اپنی آزادانہ پسند کے مطابق جمہوریتوں کے ساتھ ہوں۔ جنرل اسیمو نے دوبارہ کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈومینین اسٹیٹس اور مکمل آزادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس سوال پر وہ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین اسٹیٹس کے ساتھ خود مختاری کی پیشکش کرتی ہے تو عقل مندی اس میں ہے کہ ہندوستان اسے قبول کر لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ جواہر لال ان کے خیال سے متفق نہیں ہیں اور مکمل آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کے خیر خواہ کی حیثیت سے ان کا مشورہ یہی ہوگا کہ ہمیں ایسی کسی پیشکش کو نامنظور نہیں کرنا چاہیے۔ جواہر لال نے مجھ سے اردو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے اس سوال کا جواب مجھے دینا ہوگا۔ میں نے جنرل اسیمو سے کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین اسٹیٹس کی پیشکش کرے گی اور اس پر رضامند ہو جائے گی کہ جنگ کے دوران ہندوستانی نمائندے آزادی اور ذمہ داری کے ایک احساس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو کانگریس اس پیشکش کو نامنظور نہیں کرے گی۔ اس منزل پر مادام چیانگ کائی شیک ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں اور ہمیں چائے کی دعوت دی۔ ان کی موجودگی نے گفتگو کو آسان تر کر دیا کیونکہ ان کی تربیت یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی تھی اور وہ پوری روانی کے ساتھ انگریزی بولتی تھیں۔ جنرل اسیمو نے کہا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ برطانوی حکومت کو ہی جنگ کا بار اٹھانا پڑے گا۔ یہ توقع رکھنا کہ جب تک یہ مخاصمتیں جاری رہتی ہیں 100% ذمہ داری وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیں معقول نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ جنگ کی مدت تک کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا سکتا ہے جو ہندوستانی لیڈروں اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اصل مسئلہ بہرحال جنگ کے بعد ہندوستان کے سوال کو طے کرنے کا ہے۔ برطانوی حکومت ایک بار ہمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے تو ہم سمجھوتا کر لیں گے۔ مادام چیانگ کائی شیک نے مجھ سے دریافت کیا کہ اگر ہماری یہ گفتگو برطانوی حکومت کی اطلاع میں لائی جائے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے جواب دیا کہ یہی وہ موقف ہے جس کا اعلان کانگریس کھلے عام کر چکی ہے اور ہمارے خیالات کسی کو بھی رپورٹ کیے جائیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس تمام مدت میں جب جنرل اسیمو چیانگ کائی شیک ہندوستان میں رہے، حکومت ہند ایک پریشان کن کیفیت سے دوچار رہی۔ وہ جنرل اسیمو اور کانگریسی لیڈروں کے مابین اتنے قریبی رابطے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس سے ہندوستان اور بیرونی ممالک دونوں میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا کہ جنرل اسیمو ہم سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ دوسری طرف جنرل اسیمو نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ جنگ کی صورتحال پر صرف وائسرائے اور کمانڈر ان چیف سے ہی نہیں بلکہ کانگریسی لیڈروں سے بات چیت کے لیے بھی ہندوستان آئے تھے۔ چنانچہ حکومت انہیں ہم سے رابطہ قائم کرنے سے روک نہیں سکی۔ جنرل اسیمو نے تاج محل دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حکومت نے ایک سرکاری دورے کا پروگرام بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جنہیں حکومت نے منتخب کیا ہو، لیکن مادام چیانگ کائی شیک نے کہا کہ جواہر لال بھی ان کے ساتھ آگرے تک چلیں۔ چنانچہ وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ حکومت ہند نے اس بات کو بھی شدت سے ناپسند کیا تھا۔ دہلی سے جنرل اسیمو کلکتے گئے۔ حکومت بنگال نے انتظام کیا تھا کہ جنرل اسیمو علی پور کے مقام پر وائس ریگل لاج میں قیام کریں۔ جنرل اسیمو نے اس کی اطلاع جواہر لال کو دی اور کہا کہ انہیں کلکتے میں ان سے دوبارہ ملنے کی امید ہے۔ جواہر لال کلکتے گئے اور ان کے ساتھ مزید گفتگو کی۔ گاندھی جی اس وقت برلا پارک میں مقیم تھے اور جنرل اسیمو ان سے ملاقات کے لیے وہاں آئے۔ ان کی یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی جس میں مادام چیانگ کائی شیک ترجمان کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ گاندھی جی نے انہیں بتایا کہ کس طرح پہل جنوبی افریقہ میں انہوں نے ستیہ گرہ شروع کی تھی اور رفتہ رفتہ کس طرح انہوں نے ہندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشدد سے عاری عدم تعاون کی تکنیک اختیار کی تھی۔ جنرل اسیمو کی آمد کے موقع پر میں کلکتے میں نہیں تھا۔ جواہر لال نے بعد میں مجھے انٹرویو کی بابت بتایا۔ اس زمانے میں جواہر لال ہر معاملے میں گاندھی جی سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے جنرلسیمو کے ساتھ بات چیت کی تھی اس نے ان پر بہت اچھا تاثر نہیں ڈالا تھا۔ اس بیان کو قبول کرنا میرے لیے بہرحال مشکل تھا۔ یہ ممکن ہے کہ جنرلسیمو گاندھی جی کے موقف کے تمام مضمرات کو سمجھ نہ سکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی دلیلوں سے قائل بھی نہ ہو سکے ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ مقناطیسی اثر جو گاندھی جی غیر ملکیوں پر ڈالتے تھے اسے جنرلسیمو بھی لازمی طور پر متاثر ہوئے ہوں گے۔ رخصت ہونے سے پہلے جنرلسیمو نے برطانیہ عظمیٰ سے پرزور اپیل کی کہ جتنی جلدی ہو سکے حقیقی سیاسی اقتدار ہندوستان کو دے دیا جائے، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ وائسرائے یا برطانوی حکومت کو ہندوستانی آزادی کے فوری طور پر تسلیم کیے جانے کی ضرورت کا قائل نہیں کر سکے ہیں۔